24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन दूसरी जमात की वाकिफियत आम्मा के बाब नंबर 9 पर है। उन्वान है ज़राअत और मवेशी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में उगने वाली अहम फसलों के नाम बता सकें, पहचान सकें कि लोग इन फसलों से कौन सी मसनूआत बनाते हैं और मवेशी पालने की अहमियत जान सकें। बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात मोहतरम टीचर करता चलूँ, ज़रा आप अपने आप से पूछिएगा। अब हमने देखिए इससे पहले हमने पहली जमात की वाकिफियत आमा पर सारे जो ट्यूटोरियल्स किए और इससे पहले हम दूसरी जमात की वाकिफियत आमा के भी 8 बाब कर चुके हैं। ये मैं हर बाब की तमहीद के हवाले से ये जुमला लिखता हूँ, बोलता हूँ कि बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। आप एक लम्हे के लिए ज़रा अपने आप से पूछिएगा कि अब तक क्या आपने मेरी तजवीज़ करदा किसी तमहीद को तब्दील किया और ख़ुद गौर व फिक्र करके उसको बेहतर किया। तो मेरी गुजारिश बस इतनी है कि आप अपनी फिक्री जुस्तजू छोड़िएगा मत, कभी भी मेरी तजवीज़ करदा तमहीद पर इक्तिफा न कीजिएगा। सोचते रहें, यकीनन आप अगर कोशिश करेंगे तो इससे कहीं बेहतर तमहीद भी तैयार कर सकेंगे। इस बात की तमहीद के लिए बच्चों से दर्जे झैल सवालात पूछें। मौजू है ज़राअत और मवेशी। आप रोज़ाना रोटी खाते हैं, ये किस चीज़ से बनती है? इसका जवाब बच्चे यकीनन दे देंगे फौरन कि रोटी आटे से बनती है। अगला सवाल उनके लिए ज़रा मुश्किल है शायद कि आटा किस चीज़ से बनता है। हो सकता है वो सोच में पड़ जाएं, कुछ बच्चे शायद बता भी पाएं। तो जाहिर है जवाब है गंदम से। अब इसमें से फिर एक सवाल और पैदा होता है, गंदम कहाँ पैदा होती है? खेतों में। बच्चों को बताएं कि गंदम और इस तरह की बहुत सी और चीजें खेतों में बोई और काटी जाती हैं, मसलन चने, मकई, दालें और गन्ना वगैरह, और इस सारे काम को ज़राअत कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड भी आप बता दें कि इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। बच्चों को बताएं कि ये सब काम देहातों में होता है और वहाँ मवेशी भी पाले जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल वगैरह। इसी किताब के बाब नंबर 2 का हवाला दें जिसमें बच्चे देहात के बारे में पढ़ चुके हैं, और बताएं कि ये जिन जानवरों का जिक्र हुआ है अभी, गाय, भैंस, बकरी, बैल वगैरह, इन्हें बताएं कि उन्हें मवेशी कहते हैं। आपको याद होगा मैंने इसी किताब में शायद जिक्र किया था कि ये जो लफ्ज़ मवेशी है, बुनियादी तौर पर ये लफ्ज़ मवाशी है और मवेशी इसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, लेकिन अब मवाशी इस्तेमाल होता नहीं है, मवेशी ही इस्तेमाल होता है। बच्चों को बताएं कि उनका अगला बाब ज़राअत और मवेशियों के बारे में। अब आप बच्चों को इस बाब के दर्जे झैल मशमूलात से आगाह करें। बच्चों को बताएं कि वो पढ़ेंगे कि ज़राअत क्या है, फसलें और उनकी बनी मसनूआत कौन कौन सी हैं, और मवेशी पालने से क्या मुराद है, कैसे पाले जाते हैं, किस किस किस्म के मवेशी होते हैं। आइए चलते हैं फरहंगे अल्फाज व मानी की तरफ। ज़राअत खेती बाड़ी का काम, लेकिन मोहतरम टीचर ये लफ्ज़ खेती बाड़ी भी बच्चों के लिए मानूस नहीं है। बच्चे इस लफ्ज़ से वाकिफ नहीं है खेती बाड़ी से। आप उन्हें
تھوڑا تفصیل سے اس لفظ کے معنی بتائیں گے کہ بچوں دیہاتوں کے ساتھ ان کے ارد گرد کھیت ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، ان میں وہ کھیتوں کو تیار کرتے ہیں، مختلف اجناس بوتے ہیں، وہ فصلیں بڑی ہوتی ہیں، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے اور ان سے جو مصنوعات تیار ہوتی ہیں جیسے گندم ہے، مکئی ہے، وغیرہ وغیرہ دالیں ہیں، تو ان کو وہ پھر تیار کر کے بیچتے ہیں منڈی میں، اور اس طرح وہ ہم تک شہروں میں بھی پہنچتی ہیں۔ مویشی، یہ میں نے ذکر کر دیا کہ اصل لفظ ہے مواشی۔ یہ مویشی جو ہیں یہ 4 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں، اور آپ بچوں کو بتائیے گا کہ اس کے لیے ایک خاص لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے چوپائے، یعنی 4 پاؤں والے۔ وابستہ سے تعلق رکھنے والا، یعنی کوئی شخص اگر کسی کام سے وابستہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرتا ہے یا اس کام سے اس کا تعلق ہے۔ زرخیز، زیادہ پیداوار دینے والی۔ زمین کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ زرخیز زمین ہے، یعنی وہ زمین ایسی ہے کہ جہاں سے پیداوار فصلوں کی زیادہ ہو۔ موزوں، مناسب۔ بیراج، دریا کا پانی جمع کرنے کے لیے دروازوں والی دیوار۔ پاکستان میں بہت سے بیراج بنے ہوئے ہیں، پانی جمع کرتے ہیں، پھر ضرورت کے مطابق ان کو وہ جو دروازے بنے ہوتے ہیں ان میں سے چھوڑا جاتا ہے۔ مصنوعات، فیکٹری میں بنی ہوئی چیزیں۔ حقیقی مواد، اصلی چیزیں۔ مشروب، پینے کی چیز، لیکن بچے چونکہ عام طور پر آج کل ڈرنک کے لفظ سے زیادہ واقف ہیں، مانوس ہیں، تو انہیں بتائے کہ یہ مشروب کے معنی ہے ڈرنک، بلکہ ایک شربت ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے مشروب مشرق۔ سورج مکھی، یہ ایک پھول ہے، اس سے تیل بھی بنتا ہے، جس کا رخ سورج کی طرف رہتا ہے۔ آپ بلکہ بچوں کو آپ اس لفظ کے معنی اس طرح بھی بتائیں کہ اس پھول کو سورج مکھی اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ مکھ جو لفظ ہے، مکھ کے معنی ہے منہ، یعنی ایسا پھول، پھول کا ایسا پودا کہ پورا پودا تو نہیں ظاہر ہے، لیکن یہ جو پھول اس پہ لگے ہوتے ہیں، اس جیسے جیسے سورج اپنی جگہ بدلتا ہے، اس پھول کا رخ جو ہے، اس پھول کا جو منہ ہے، وہ سورج کی طرف، سورج کے حساب سے بدلتا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ ایک بہت اہم سوال ہے جس سے بچے یقیناً مطمئن ہوں گے جواب سن کے کہ ان کو تفصیل پتہ چلی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کپاس سے کپڑا کیسے بنتا ہے؟ اب کپاس آپ بتائیے گا بچوں کو کہ یہ کھیتوں میں بوئی جاتی ہے، اس کے پودے بڑے ہوتے ہیں، پھر ان پودوں پر سفید سفید پھول آتے ہیں، وہ کپاس ہے، پھر ان کو چنا جاتا ہے، یعنی وہ جو کپاس کے پھول ہیں ان کو توڑا جاتا ہے۔ پورے کھیت کے جو کپاس کے پھول ہیں ان کو ایک ہی دفعہ چن لیا جاتا ہے، اس کو کپاس چننے کا عمل بھی کہتے ہیں۔ یہ کپاس اکٹھی ہوتی ہے، یہ پھر فیکٹری میں جاتی ہے، وہاں روئی اس سے الگ کر لی جاتی ہے، بیج الگ ہو جاتے ہیں، اور روئی پھر کسی اور فیکٹری میں جاتی ہے، وہاں اس سے دھاگا بنتا ہے، اور دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے۔ یہ پورا عمل ہے ایک کپاس سے کپڑا بننے تک کا۔ اگلا جو متن کا حصہ ہے جو بچوں کو یقیناً اچھا لگے گا اس کو سننا، کہ دودھ سے گھی، مکھن، دہی اور لسی کیسے بنتی ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو تجویز دوں گا کہ بچوں کو آپ بتائیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنے والدہ سے بچے پوچھیں اور یہ معلومات حاصل کریں کہ دودھ سے گھی کیسے بنتا ہے، مکھن کیسے بنتا ہے، دہی اور لسی کیسے بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ خود بھی بچوں کو تفصیل سے بتائیں۔ میرا آپ کو بتانا اس لیے نہیں بنتا کہ آپ واقف ہیں پوری طرح اس پورے عمل سے کہ یہ دودھ سے یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں۔ ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 76 پر، حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 2، اور یہ ہے کہ ذیل میں دی گئی فصلوں سے بننے والی مختلف مصنوعات کے نام لکھیں۔ اس کے لیے جوابات کے لیے بچوں کو سوچنے کا وقت دیں۔
بچوں کے جوابات بورڈ پر فصلوں کے لحاظ سے لکھتے جائیں، اور میں یہ بھی تجویز کروں گا کہ صرف 3 مصنوعات پر اکتفا نہ کریں، چونکہ سرگرمی میں 3 مصنوعات کے نام مانگے گئے ہیں۔ بچے زیادہ بتائیں تو زیادہ لکھ دیں۔ یہ کافی مفید سرگرمی ہے اور ان کے علم میں اچھا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 77 پر سرگرمی ہے جس کا حاصل تعلم نمبر 2 ہے، اور یہ ہے کہ دی گئی تصاویر دیکھ کر ان سے بننے والی چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ میں نے تجویز یہ کیا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کہ اس سے پہلے والی سرگرمی کا طریقہ کار اختیار کریں۔ پہلے تو آپ بچوں کو کہیں نا کہ وہ پہچانیں کہ یہ تصاویر میں ہے کیا کیا، اور پھر آپ پہلے سے خود بھی چیزوں کی فہرست تیار کر کے رکھیں، اور پھر وہی بات کہ 3 چیزوں پر اکتفا نہ کریں۔ بچے زیادہ بتا سکتے ہیں، اور نہ بتائیں تو آپ زیادہ چیزیں ان کو بتائیں۔ اس طرح ان ساری تصویر میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں ان سے بننے والی چیزوں کے نام جاننے میں ان کو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 78 پر ہے، یہ ایک عملی کام۔ بالکل آخری لائن میں آپ دیکھیں کہ ایک چارٹ پیپر پر مختلف فصلوں اور دالوں کے بیج لگائیں، ان کے نام لکھیں اور کلاس میں باقی طلباء کو دکھائیں۔ وہی قابل عمل ہونے کی بات ہے۔ یہ عملی کام کسی ایک چھوٹے سے گروپ سے کروا سکتے ہیں۔ گروپ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کریں، اور ایک گروپ یہ کام کرے، مختلف فصلوں اور دالوں کے بیج لگائے چارٹ پیپر پر، ان کے نام لکھے، وہ گروپ کے جو بچے ہیں، اور پھر وہ چارٹ سامنے لا کر جماعت کے باقی بچوں کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور چارٹ جو ہے وہ کلاس میں پھرا سکتے ہیں کہ بچے سب اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ لیکن یہ چونکہ اچھا خاصا کام وہ گروپ کے بچے کریں گے، تو اس گروپ کے بچوں کو آپ تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دلوا سکتے ہیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔